मोदी सरकार की एक और जारियत, पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमलों की कोशिश। पाक फौज ने 29 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे। तर्जुमान पाक अफवाज ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया 29 में से एक ड्रोन टारगेट पर पहुंचा, जिसमें 4 फौजी जख्मी हुए। भारतीय ड्रोन हमले में 3 सिविलियंस शहीद, 4 जख्मी हैं। कहा, भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय ड्रोन आए तो उन्हें इंगेज करने का एक तरीकाकार था। एक ड्रोन ने सिखों के मुकद्दस जगह ननकाना साहिब जाने की कोशिश की। भारत की जानिब से सिखों के मुकद्दस मकाम पर ड्रोन भेजना काबिल मुज़म्मत है। भारत ने 3 प्रोजेक्टाइल खुद अमृतसर में फायर किए। अमृतसर में भारतीय तंसीबात को भारतीय मिसाइलों से ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो दुनिया देखेगी, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। DGISPR का भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का करारा जवाब। कहा, भारत ड्रामा कर रहा है कि 15 जगहों पर पाकिस्तानी हमलों को रोका। खुश्क जमीन पर पड़े मिसाइल सबूतों के तौर पर दिखा रहा है। फसल में पड़े मिसाइल ही दिखाने थे तो आग ही लगा देते। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकी दुनिया में कब आएगा? मेरा सवाल है कि क्या भारतीय फौज और हुकूमत 18वीं सदी में जी रही है? ऐसी कहानी गढ़ी जिस पर हंसी आ रही है। पता नहीं भारत ने कहां से ऐसी तस्वीरें उठाकर ड्रामा शुरू कर दिया। भारत का सिस्टम इतना ही शानदार है तो उसके 5 तैयारे कैसे गिर गए? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भारत को अपने तैयारों का मलबा खुद उठाना पड़ा और भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमने खुद जमा किया। ये फर्क ऐसा ही है कि पहले हमने उन्हें इधर चाय पिलाई थी, अब उनको वहीं पर चाय पिला दी। भारतीय ड्रोन्स ने खिलाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश की। एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम के करीब गिराया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन्स ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, सिविलियन आबादी पर हमले किए। भारतीय ड्रोन्स ने अस्करी तंसीबात पर भी हमले की कोशिश की। भारत ने कहानी गढ़ी कि पाकिस्तान ने कल रात हमले किए। भारत को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान भारतीय पंजाब में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पाक फजाइया और पाक नेवी अलर्ट है। भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। शहरी आबादी पर कार्रवाई से गुरेज किया जाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है, ताहम कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वजीर दिफा ने कहा, पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने शहरी इलाकों पर हमला किया। राफेल तैयारे उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल, दूसरा महारत नहीं। So terrible. We've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. I get along with both. I know both very well, and I want to see him work it out. I want to see him stop. And if I can do anything to help, I will be there. और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। कशीदगी का फौरी खात्मा चाहते हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्क खुद मसला हल करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। भारत ने जारियत करके खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इटली के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अतालवी वज़ीर ख़ारजा को भारत की खुली जारियत से आगाह किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी मरे। भारत LOC पर अब भी अपने फौजियों की लाशें उठा रहा है।
وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہمارا بزدل دشمن اپنی خفت مٹانے کے لیے ڈرونز بھیج رہا ہے، ہم نے بھارت کے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہٹ کر کے گرایا، پاکستان بھارت کو بھرپور اور مؤثر جواب دے رہا ہے، پچھلی بار ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی، اب کی بار دشمن بھاگ گیا تو چائے کی ہوم ڈیلیوری کی ہے، بھارت کے مضمون مقاصد ہیں، سکھوں کو ٹارگٹ کرو اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور سمیت مختلف مقامات پر بھارتی ڈرون حملوں کی مذمت، بھارتی ڈرون گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا، ڈرون حملوں میں زخمی ہونے والوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی، کہا بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، بھارت کا غرور رافیل طیارے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ آذربائیجان کا بھی پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط میں پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، کہا آذربائیجان کی حکومت پاکستان میں بھارتی کارروائیوں کی مذمت، پاکستان سے یکجہتی اور بھرپور حمایت کرتی ہے، متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعظم سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا رابطہ، شہباز شریف نے پاکستان کی حمایت اور اظہار یکجہتی پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا، صدر اردوان کا بھارتی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ، پی ایس ایل سیزن 10 کے بقیہ تمام میچز کراچی میں ہوں گے، اجلاس میں فیصلہ۔ آئی پی ایل بھی بھارتی جنگی جنون کے ریڈار پر آ گیا، دھرمشالہ میں ہونے والا میچ احمد آباد منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 11 مئی تک بند، صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے تعلیمی ادارے ملکی صورتحال کے پیش نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا، تمام تعلیمی ادارے اب 12 مئی کو کھلیں گے، سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ بھارت کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اب پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھارت کے 40 سے 50 فوجی ہلاک کیے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پاکستان کا بچہ اس وقت مجاہد ہے، ہر پاکستانی پاک فوج کے شانہ بشانہ اور سرحد پر لڑنے کو تیار ہے، بھارتی ڈرون حملوں پر بھی پاکستان بھرپور جواب دے گا، وقت اور جگہ کا تعین افواج پاکستان خود کرے گی۔ ہم نے اللہ کے پاک کلام سے سیکھا ہے کہ جنگ مت کرو، لیکن تم پر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر پیچھے مت ہٹو۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان بھی پاک بھارت کشیدگی پر بول پڑے، سوشل میڈیا پیغام میں لکھا اس مٹی میں شہیدوں کا لہو ہے، یہاں اب بھی ایسے نوجوان زندہ ہیں جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں، ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا، حوصلہ اور یقین رکھنا ہے، نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے۔ پاکستان کے سکھ برادری کی بھارت کو للکار، مودی کو کرارا جواب، کہا گرو نانک کی پاک دھرتی سے ہمیں بہت پیار ہے، ہم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وقت آنے پر اپنی افواج کے ساتھ مل کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت اور آتشی کا خواہش مند رہا ہے۔ انڈیا نے رات کی تاریکی میں انوسینٹ بچوں پر، مسجدوں پر اور سویلینز کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ شعبے ستاروں کی جانب سے بھارت کے جارحانہ اقدام کی شدید مذمت، اداکارہ ریما خان نے کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں، ہمسایہ ملک اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر انسانیت کی فلاح کو ترجیح دے۔ اداکار اعجاز اسلم بولے ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد بھارتی فوج کا پول کھل گیا تھا، ہمیں اپنی افواج اور جوانوں پر فخر ہے۔ اداکارہ ماہرہ خان نے بھارتی حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظم شیئر کی۔ ماورا حسین نے کہا حملے میں معصوم شہریوں نے جانیں گنوائیں۔ اداکار شان نے پاک فضائیہ کو اپنا فخر قرار دیا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کی فرضی مشقیں، راولپنڈی، جہلم، مری، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں مشقوں کا آغاز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع انتظامیہ کو سول ڈیفنس ایکسرسائز کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ تکنیکی مسائل کے باعث بھارت میں فضائی حادثات میں مسلسل اضافہ،
بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 6 افراد ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ اتراکھنڈ کے علاقے اترکاشی میں پیش آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے۔ ڈائری نمبر لگانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، کیا یہ کیس ہمارے پاس چلے گا؟ یہ ریگولر بینچ کا کیس نہیں؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا اس کیس میں کوئی آئینی ایشو نہیں، ریگولر بینچ بھجوا دے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے مخصوص نشستوں میں بھی توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھیجا گیا، یہ بھی بھیجوا دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے وکیل منیر ملک نے کہا جسٹس سرفراز کو جس وقت ٹرانسفر کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں 33 ججز تھے، کیا تمام ججز کو ٹرانسفر ہونے کا موقع دیا گیا؟ جسٹس سرفراز ڈوگر کا ٹرانسفر اتفاقیہ نہیں، منصوبہ بندی سے ہوا۔ جسٹس صلاح الدین نے پوچھا آپ کا اعتراض جسٹس سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر سے ہے؟ منیر ملک نے کہا باقی دونوں ججز کے ٹرانسفر پر بھی اعتراض ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت 14 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالتی حکم کے باوجود شہری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے کا کیس۔ ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور ڈائریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کی سماعت۔ ڈویژن بینچ سے سنگل بینچ کا آرڈر معطل ہونے کے باوجود جسٹس بابر ستار کا کیس خود سننے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے اختیارات پر سوالات اٹھا دیے، کہا ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کے جج کو کیس چلانے سے نہیں روک سکتا۔ کیا پاورز ہیں قائم مقام چیف جسٹس کے پاس کہ وہ جج سے کیس دوسرے جج کو دے سکتا ہے؟ میں اس کیس سے متعلق پوری ججمنٹ لکھوں گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لندن میں نجی بینک کے گلوبل سی ای او سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت میں بینک کے کردار کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اصلاحاتی اقدامات جاری رکھنے کا عزم کیا، کہا اصلاحاتی ایجنڈے پر بین الاقوامی شراکت داروں کا اعتماد حوصلہ افزا ہے۔ نجی بینک کے گلوبل سی ای او نے معاشی اصلاحات اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اور اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لاہور، پسرور اور نارووال میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ مالاکنڈ اور لوئر دیر میں بھی بارش سے درجہ حرارت نیچے آ گیا۔ محمد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے پیر تک ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 6532 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,02,476 پوائنٹس پر آ گیا۔ پہلے سیشن میں مارکیٹ کریش کرنے کے باعث کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے جاری نوٹم کے مطابق آپریشنل وجوہات کے باعث ایئرپورٹ شام 6 بجے تک دستیاب نہیں ہوں گے۔ بھارت پاکستان میں عام شہریوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہاں بھارت ہی جج، جیوری اور جلاد بنا ہوا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، دنیا کو معلوم ہے آپ تب تک معصوم ہیں جب تک آپ گناہگار ثابت نہیں ہوتے۔ مجھے الزام دیں لیکن ثبوت کے ساتھ اور کم از کم ٹرائل تو کریں۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھایا ہے۔ زمین پر کوئی بھی آزاد اور خود مختار ریاست جنگی حالات میں جوابی کارروائی ہی کرے گی۔ بھارت کی سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں، بھارت نے سازش کے تحت سکھوں کے اہم مقامات پر پرتھوی میزائل فائر کر دیے۔ مقصد سکھوں کو پاکستان کے خلاف اکسانا ہے۔ بھارت منصوبے کے مطابق سکھوں کو بتائے گا آپ پر پاکستان کی جانب سے حملہ ہوا، بھارت کی جانب سے میزائل کو پاک فضائیہ کے طیارے کا ملبہ ظاہر کیا جائے گا۔ سکھ رہنما کہہ چکے ہیں وہ پاکستان کے خلاف لڑائی میں بھارتی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مودی سرکار میزائل فائر کر کے سکھوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کے حملوں کا جواب دینے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا پاکستان کی پہلی ترجیح امن تھی لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدار اور عالمی تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں
پاک فوج قومی مفاد میں بھارت کو جواب ضرور دے گی. بھارتی جارحیت لا قانونیت پر مبنی رویے کی عکاسی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد. ایئر چیف نے گرم جوشی سے استقبال کیا. آرمی چیف کا بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین. بھارت کے متعدد جنگی طیارے مار گرانے پر پاک فضائیہ کو سراہا. جنرل عاصم منیر نے تینوں سروسز کے درمیان بہترین تعاون کی ستائش کی. کسی کو پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کرنے دینے کے عزم کا اعادہ کیا. بھارت نے بزدلانہ حملے میں 4 بچوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کیا، لیکن انڈین میڈیا ڈھٹائی اور بے شرمی سے اصرار کر رہا ہے کہ اس نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. لوگ بھارت سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ معصوم بچے دہشت گرد تھے؟ کراچی کے علاقے صدر میں ریڑی باندھ پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکار معطل. ایس ایس پی نے ملوث اہلکاروں اور افسر کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا. ڈی آئی جی ساؤتھ کے تینوں اہلکاروں کو کوارٹر گارڈ کرنے کے احکامات. محکمانہ اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈی آئی جی نے متاثرہ شہری سے اپنے دفتر میں ملاقات کی، معلومات لی اور انصاف کی یقین دہانی کرائی. اسرائیلی فوج کی غزہ کے اسکول میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری. 2 صحافیوں سمیت 61 سے زائد فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں خواتین اور بچوں سمیت 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. الوحدہ اسٹریٹ میں اسرائیلی ڈرون گر کر تباہ. خان یونس میں حماس کے مارٹر حملے میں کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات. امداد نہ پہنچنے سے غزہ کے بچے غذائی قلت کا شکار. امریکی کانگریس کے 94 ڈیموکریٹ ارکان کا اسرائیل سے غزہ میں امداد فوری بحال کرنے کا مطالبہ. فرانسیسی صدر نے بھی غزہ کی صورتحال کو ناقابل قبول قرار دے دیا. اور اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا. میگوئل آنخیل موراتینوس بطور نمائندہ خصوصی خدمات سر انجام دیں گے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا خیر مقدم. کہا ہم نفرت اور امتیاز کے خلاف متحد ہیں. مسلمانوں کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہو رہا ہے. پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے تقرری ایک اہم سنگ میل ہے.